मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वाजिद अली खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हर पे हक। आज मैं जिस शख्सियत के पास इंटरव्यू के लिए हाजिर हुआ हूं, ये बहुत ही मेहनती और बाहिम्मत इंसान है। इन्होंने न सिर्फ अपने लिए ज़िंदगी को तामीर किया है बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का सोर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो इंटरव्यू है ये ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल के लिए, वो लोग और उन लोगों के लिए जो हालात के लिहाज से परेशान हैं, जो ये समझते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के, कामयाबी हासिल करने के मौके ख़त्म होते जा रहे हैं, उनके लिए आज का इंटरव्यू बहुत आम है। तो सबसे पहले मैं अज़हर खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त दिया और आज के इंटरव्यू के लिए और इस गुफ्तगू के लिए मुझे मौका फराम किया। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि अज़हर खान साहब अपना तारुफ करा दें, उसके बाद गुफ्तगू का आगे जो सिलसिला है उस पर इंशाल्लाह जारी रखिए। अज़हर खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर, आप ने अपना टाइम निकाला और मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरे पास आए और मेरे साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं आप। तो मेरा तारुफ ये है कि मेरा नाम अज़हर खान है और मिठियाल गांव का मैं रहती हूँ और स्टेट लाइफ में 2012 से मैं काम कर रहा हूँ। सन 2000 में मैंने मैट्रिक की। मैट्रिक के बाद मैंने अपनी एक छोटी सी शॉप, पहले मैंने निसार साहब है उनके पीसीओ हुआ करते थे, जी जी। उस वक्त ये मोबाइल का दौर नहीं होता था। पीसीओ पे मैंने नौकरी की एज ए गपशप के हिसाब से। तो 2005 में मैंने मटियार चौक पे अपना एक पीसीओ खोला और काम करता रहा। अच्छा काम था मेरा, मैं बड़ी मेहनत करता था। सुबह 7 बजे से रात 10-11 बजे तक मैं पीसीओ पे जो है काम करता था। अच्छी इनकम हो जाती थी। 2007 में मेरे पास एक स्टेट लाइफ के सेल्स मैनेजर थे, वो आए किसी रेफरेंस के हिसाब से। उन्होंने मुझे पॉलिसी सी मेरी इंश्योरेंस ऑफर की उन्होंने मुझे, और मैंने उनसे वो पॉलिसी खरीदी। पॉलिसी खरीदने के बाद वो मुझे बार बार यही कहते थे कि आप स्टेट लाइफ ज्वाइन करें, आप मैट्रिक हैं, हमारे पास जॉब्स हैं, तो आप इसमें काम करें। उस वक्त जो मैं उनके साथ नहीं भर्ती हो सका, उसकी वजह ये थी कि मेरे ज़हन में बहुत सारे सवालात थे। जी जी। एक तो मैं ये कहता सोचा था कि मुझे ये दुकान छोड़नी पड़ेगी, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। दूसरा, मेरे ज़हन में ये सवाल थे कि पता नहीं ये इदारा है नहीं है, बंदे की अगर डेथ हो जाए इदारा क्लेम देता है नहीं देता, अगर बंदे का किसी का अरसा पूरा हो जाए इदारा उसको पेमेंट ना दे, दरमियान में अगर पॉलिसी को छोड़ दे, सरेंडर करना चाहे, उस वक्त इदारा उसको पैसे ना दे, तो ये लोगों का मुझ पे गिला होगा। तो खैर, इन्हीं चंद सवालात जो मैंने अपने जहन में रखे रखे, मैंने उनके साथ स्टेट लाइफ को ज्वाइन नहीं किया। फिर बाद में उन्होंने भी देखा कि ये बंदा भर्ती नहीं होना चाहता है, वो भी छोड़ गए मेरे पास आना। उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट करना छोड़ दिया। जी 2012 में हमारे मिठियाल गांव के एक सेल्स नुमाइंदा थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप स्टेट लाइफ को ज्वाइन करें। मैं भी स्टेट लाइफ में काम कर रहा हूँ और दोनों मिल के काम करते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये उस बंदे का आला ज़र्फ है कि कोई भी सेल्स नुमाइंदा किसी को ये नहीं चाहता कि आप भी स्टेट लाइफ में काम करें, क्योंकि ये हम लोगों की सोच होती है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, दूसरा भी अगर ये काम शुरू कर दे तो उसकी वजह से मेरा काम कम हो जाएगा। जी जी। मैंने उसकी बात पे गौर किया, ज्वाइनिंग का सोचा और बिल आखिर मैंने अपने ही इलाके के एक सेल्स मैनेजर थे उनके साथ कांटेक्ट किया कि मैं स्टेट लाइफ में भर्ती होना चाहता हूँ। वो सेल्स मैनेजर साहब आ गए मेरे पास, उन्होंने आके मुझे ब्रीफ किया। ब्रीफ करने के बाद मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद उन्होंने मुझे कहा जी कि हमारे एरिया मैनेजर हैं बदर मोहिउद्दीन व्हाट्सएप अटक में, जी जी। उनके पास आपका इंटरव्यू होगा। तो मैंने 2000 के बाद गवर्नमेंट के किसी भी महकमे में अप्लाई नहीं किया। एक दफ़ा एक महकमे का मैं नाम नहीं लेता, उसमें वैकेंसियाँ आई, मैंने किया, उस पर अप्लाई किया, मेरी इंटरव्यू की कॉल आ गई। इंटरव्यू के लिए मैं गया और सुबह 7 बजे घर से निकला, वहाँ में वो इंटरव्यू था और तकरीबन शाम 4-5 बजे तक वहाँ पे इंटरव्यू पे
انتظار کیا اور اتنی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھیں کہ میں دیکھتا تھا کہ ان لوگوں میں سے میں کیسے کلیئر کروں گا، میری کیسے اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ خیر میں نے کہا چلو اب آ گیا، وہاں سے میں ڈیسائڈ ہوا۔ پھر اس کے بعد میں نے سوچا ہی نہیں کہ گورنمنٹ کی جاب کروں میں، حالانکہ میرے لیے ویکینسیاں بھی تھیں، جی جی سفارش بھی اگر میں کسی بندے کو کہتا تو ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا ذہن ہی نہیں تھا، کیونکہ نوکری جو ہے اس سے بندہ اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، اور جو بزنس ہوتا ہے اس سے بندہ اپنی خواہشات پوری کرتا ہے۔ جی جی خیر میں نے 2012 میں سیل لائف کو جوائن کیا اور میں چلا گیا انٹرویو کے لیے۔ وہ جو بدر بڑھ صاحب تھے، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، وہ اسی طرح ریوالونگ چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے سامنے والی ایک چیئر تھی، ابھی بھی وہ ان کے آفس میں وہی چیئر پڑی ہے۔ تو مجھ سے بات چیت کی، مجھ سے پوچھا کیا کرتے ہیں، یہ وہ آگے پیچھے۔ یہ بات کرنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا بیٹا میں گریڈ 18 میں ہوں، 18ویں سیکنڈ ہوں ایز ایریا مینیجر۔ یہ جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں اس سیٹ پہ آپ بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے محنت کرنی ہے، محنت کرنے کے بعد آپ اس سیٹ کے مالک ہیں، آپ آ سکتے ہیں 18ویں سیکنڈ میں۔ خیر میں لگ پڑا، میرے ذہن میں جو سوال ہوتے تھے کہ لوگ کراتے نہیں ہیں، لوگوں نے کرائی ہوئی ہیں، میں نے محنت سٹارٹ کی، محنت سٹارٹ کرنے کے بعد لوگوں سے کانٹیکٹ کیے۔ میں نے پہلے مہینے میں اس وقت 6,000 کی پالیسی ہوتی ٹھیک تھی، 6,000 کی 3 پالیسیوں کی، 18,000 پریمیم کیا۔ پھر فروری میں میرا اچھا پریمیم آیا، مارچ میں اچھا پریمیم آیا، اور اس میں مارچ میں ایک کنٹیسٹ آیا کہ ناران کا ران کا کہ کوئی بھی شیئر نمائندہ 1 لاکھ پریمیم کی پالیسیاں کرے گا تو اس کو ناران کا ران ٹور پہ لے کے جائیں گے۔ میں نے 1,04,000 کی پالیسیاں کی، پھر ہم سرکاری خرچے پہ اسٹیٹ لائف ہمیں ناران کا ران 3 دن کے لیے لے کے گئی۔ وہاں پہ یہاں پہ جون کا مہینہ تھا، یہاں پہ سخت گرمی، وہاں پہ ٹھنڈا جی موسم، جی ہم نے خوب انجوائے کیا، اور ادارے کے متعلق بھی اور کچھ سیکھنے کو ملا، ادارے کی ورث کے بارے میں ہمیں پتہ چلا۔ خیر کرتے کرتے پھر میں نے سوچا کہ میں نے سیلز آفیسر پروموٹ ہونا ہے۔ سیل آفیسر 2 سال کرتا تھا، کام کیا۔ 2 سال کے عرصے کے بعد جب میں نے اپنا کرائٹیریا مکمل کیا، کسی سفارش کی ضرورت نہیں پڑی، کسی رشوت کی ضرورت نہیں پڑی، مجھے عزت کے ساتھ انہوں نے سیلز آفیسر پروموٹ جو ہے کر دیا، کر دیا ٹھیک سیلز آفیسر بنا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب میں نے سیلز مینیجر بننا ہے۔ سیلز مینیجر کا میں نے کرائٹیریا لیا اپنے سینئر سے، اس پہ ورکنگ شروع کر دی۔ 2 سال کے بعد الحمدللہ میں نے ڈبل کوٹے کر کے، یعنی کوٹے کا ڈبل کوٹا کر کے میں نے سیلز مینیجر کا کرائٹیریا مکمل کیا، اور میں سیلز مینیجر پروموٹ ہو گیا۔ اس کے بعد 2019 میں کچھ حکومت کی طرف سے اسٹیٹ لائف کے حالات خراب کر دیے گئے اسٹرکچر کے، تو اس وجہ سے پھر ڈیسائڈ ہوا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ ہمارے ساتھ بہت لوگ تھے جو کہ ہمت ہار گئے، اسٹیٹ لائف کو چھوڑ گئے، پرائیویٹ کمپنیوں میں چلے گئے۔ اس کے بعد 2020 میں ہمارے چیئرمین جناب شعیب جاوید حسین صاحب وہ آئے، انہوں نے اسٹیٹ لائف کے حالات دیکھے، فیلڈ کے حالات دیکھے، انہوں نے اسٹیٹ لائف میں ایکسیلیٹر پروموشن اس کا اعلان کیا، اسٹارٹ کیا، جی اور اس وجہ سے کام انہوں نے اسٹارٹ کر دیا۔ پھر ہمارے ایک ایریا مینیجر صاحب تھے سید صفی شاہ لال حسین صاحب، وہ ایبٹ آباد سے ٹرانسفر کرا کے اٹک میں آئے، بدر بٹ صاحب ریٹائرڈ ہو گئے، تو ان کی ایک سوچ تھی ایکسیلیٹر پروموشن میں سینئر سیلز مینیجر کو 4 منتھ کا ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ نے 1 کروڑ کا پریمیم کرنا ہے اور آپ 2 SM سینئر سیلز مینیجر بنانے ہیں، تو آپ کی سینئر سیلز مینیجر سے ایریا مینیجر پروموشن ہو جائے گی۔ وہ شاہ صاحب کو اللہ خوش رکھے، بہت اچھے انسان ہیں، ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ مجھے روزانہ صبح کال کرتے، کہتے کہ ہاں جی ارے صاحب یہ 1 کروڑ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا شاہ جی یہ بہت مشکل ہے، آپ کوئی اور بندہ دیکھیے، میں 1 کروڑ نہیں کر سکتا۔ لیکن انہوں نے میرے کانوں میں کروڑ 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 کا جو ہے نا ڈال دیا کہ آپ نے کروڑ کرنا ہے، آپ نے کروڑ کرنا ہے۔ خیر اس وقت میری دلچسپی نہیں تھی، میں نے بننا ہی نہیں تھا۔ میری جب انسان کے ذہن سے کوئی چیز ایکسیپٹ نہ کرے تو وہ نہیں کر سکتا۔ خیر میں نے 2022 میں بھی اچھا پریمیم کیا، 2022 کے دسمبر میں 60 لاکھ روپے پریمیم کی ہم نے پالیسیاں کی، اور وہ شاہ صاحب مجھے کہتے ہیں دیکھو تم نے 1 مہینے میں 60 لاکھ پریمیم کی پالیسیاں کر لی ہیں، اگر تھوڑی سی تم ہمت کرتے 1 کروڑ ہو جاتا تو ایریا مینیجر پروموٹ ہو جاتے۔ میں نے کہا شاہ جی میں نے بننا ہی نہیں۔
خیر 2023 میں پھر پروموشن آئی، ایکسلیٹر پروموشن. تو شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے کرنا ہے. میں نے کہا جی اس بار میں نے کرنا ہے. میں نے دل سے ارادہ کیا کہ یہ ٹارگٹ میں نے اچیو کرنا ہے. حالانکہ میرے ساتھ لوگ کہتے تھے کہ یار یہ بہت مشکل ہے، 1 کروڑ 10 لاکھ پریمیم نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا جب بندہ دل سے کسی چیز کا ارادہ کر لے اور اللہ پاک کی مدد جو ہے شامل حال ہوتی ہے اور وہ انسان اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو میں نے ارادہ کیا. الحمدللہ یہ علاقے کے لوگوں کا اعتماد ہے کہ ہم نے 1 کروڑ 52 لاکھ کی پالیسیاں 4 مہینوں میں کر کے ایکسپریشن پروموشن کو میں نے کوالیفائی کیا. اور ابھی انشاءاللہ 28 جون کو میرا انٹرویو ہے ایز اے ایریا مینیجر اپوائنٹمنٹ کے لیے. اور یہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، اور یہ اس ادارے کی وجہ سے ہے کہ ایک میٹرک پاس بندہ 18ویں اسکیل میں ایز اے ایس آر سے جوائن کر کے ایریا مینیجر پروموشن دے سکتا ہے. اور اب میری یہ خواہش ہے کہ میں نے یہاں رکنا نہیں ہے، اس سے آگے سیکٹر ہیڈ ہے، سب زونل ہیڈ ہے. یعنی کہتا ہے کہ ہمارا جو سیلز ریپریزنٹیٹیو ہے اگر وہ جوائن کرتا ہے اور وہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا ڈویژنل ہیڈ مارکیٹنگ کی پوسٹ تک وہ جا سکتا ہے. اور اس میں کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے. اسٹیٹ لائف میں میں کہتا ہوں کہ 2 بندے کامیاب ہوتے ہیں. ایک بندہ وہ کامیاب ہوتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے، دوسرا بندہ وہ کامیاب ہوتا ہے جو اس میں کیریئر بنانا چاہتا ہے. اور میں نے اپنی اس 14 سالہ سروس میں دیکھا ہے کہ جس نے بھی محنت کی ہے وہ آگے بڑھا ہے. اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف محنت کرنی پڑتی ہے. کسی قسم کی جو ہے آپ کو سفارش کی ضرورت نہیں، کسی قسم کی آپ کو رشوت نہیں دینی پڑتی. آپ نے محنت کی ہے، رزلٹ اللہ کی ذات نے دینا ہے. اور اسٹیٹ لائف آپ کو 20 قدم آگے آ کے ویلکم کرے گی. بہت زبردست ہی آپ نے بہت ساری تفصیل بتا دیا. میں یہ چاہوں گا کہ ظاہر اتنا لمبا کیریئر ہے آپ کا، میٹرک آپ نے کی، میٹرک کے بعد آپ اسٹیٹ لائف کی طرف ہے، تو یہ کون سی ایسی سوچ تھی جو آپ کو بجائے اس کی کہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ کسی بندے کی کوئی معمولی سا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کا، میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہاتھ کا آپ کا معذوری کا مسئلہ تھا، تو آپ نے اس کو رکاوٹ بنانے کی بجائے محنت کی طرف محنت کی، آپ نے اپنا سفر جو ہے نا وہ جاری رکھا. تو کون سی ایسی سوچ تھی کہ آپ پازیٹیولی چلے بجائے اس کے کہ آپ دوسروں پہ بوجھ بنتے، آپ دوسروں کا سہارا بنے؟ جی یہ ایسا ہے کہ دیکھنے والا بندہ تو مجھے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ معذور ہے شاید یہ، لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا کام ہے کہ مجھے آج دن تک یہ کبھی فیل نہیں ہوا کہ میں معذور ہوں. میں سائیکل چلا سکتا ہوں، موٹر سائیکل چلا سکتا ہوں، گاڑی چلا جی سکتا جی ہوں. میں نے اپنی گاڑی پہ لاہور، اسلام آباد، گجرات، جیلم، بڑے بڑے شہروں میں بھی ٹریول سفر کی کی. ہے. اور بعض دفعہ لوگ دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ یار یہ بندہ گاڑی کیسے چلا رہا ہے، یہ بندہ موٹر سائیکل کیسے چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے میری شاپ تھی، شاپ میں اچھے پیسے کما رہا تھا، محنت کرتا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاپ جو ہے وہ سب سے مشکل ترین کام ہے. اب آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے 10 لاکھ 12 لاکھ یا 50 لاکھ روپے لگایا ہے دکان پہ، اس میں آپ نے انویسٹمنٹ کر کے رکھ دی ہے. وہ دکان آپ کو تب بھی فائدہ دے گی جب آپ اس پہ پیرا دیں گے، آپ بیٹھیں گے اس کو کھول کے. اگر آپ 50 لاکھ روپے لگا کے دکان میں بند کر کے تالا لگا کے گھر چلے جائیں اور کہیں جی کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، تو اس کا آپ کو کوئی ہاں بینیفٹ بینیفٹ نہیں نہیں ملے ملنا. گا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ شاپ ہے یا کوئی بھی بزنس آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہے. آپ بیمار ہو گئے، خدا نخواستہ آپ کی فیملی میں اگر کوئی ایسا مسئلہ بن گیا تو آپ کو کوئی میڈیکل فیسلٹیاں نہیں ہے، آپ کی گروپ انشورنس نہیں ہے. اسٹیٹ لائف میں سیلز مینیجر جو ہے اس کو نو لمٹ میڈیکل ہے، اس کی گروپ انشورنس اچھی ہے، اور آگے کیریئر آپ کو ملتا ہے. ایک شاپ کیپر ہے، اس نے ساری زندگی شاپ کیپر ہی رہنا ہے، یا اس میں آزادی والا کام ہے. جی جی اگر آپ کسی دوسرے محکمے میں بھرتی ہو جاتے ہیں اس میں آپ کو ٹائم دینا ہے، آپ ان کے پابند ہیں. جاب کا مطلب ہے جیل آف باس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک ٹیچر ہے اس نے صبح 8 سے شام 2 بجے تک اس نے اسکول میں پڑھانا ہے. کوئی پولیس والا ہے وہ 24 گھنٹے کا ملازم ہے، کوئی کسی اور محکمے میں جاب کر رہا ہے وہ ادھر ملازم ہے. لیکن ہماری یہ جاب ہے، میں جسٹس پوسٹ پہ ہوں، مجھے کبھی کسی سینئر نے سختی سے بات نہیں کی، پیار سے بات کی. میرے ہر سینئر کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا جونیئر پروموٹ ہو. اور اس میں
سب سے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو پروموشن ہے وہ سینئر کی وجہ سے ہوتا ہے. میرے ساتھ ابھی تقریباً 14-15 فیمیل ہیں، 25-30 سیلز نمائندے ہیں، 10 سیلز مینیجر ہیں. تو مجھے بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون کتنے تک ہے، ٹھیک ہے، کون ہماری کال نہیں اٹھاتا، کون جناب کام کر رہا ہے. کیونکہ فیس ریڈنگ سے اس کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا جو بھی سیلز نمائندہ ہے وہ ارننگ اچھی کرے، کیریئر بنائے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جو ہے ہماری بات کو مانتے ہیں اور آج وہ کامیاب ہیں. اس 2000 دسمبر 2023 میں 2 فیمیلز ہیں جو کہ ایکسلیٹر پروموشن سے سیلز مینیجر پروموٹ ہوئی ہیں. 2022 میں 4 سیلز مینیجر کو میں نے 4 سیلز نمائندوں کو میں نے سیلز مینیجر پروموٹ کرایا ہے، 2 سیلز مینیجر کو سینئر سیلز مینیجر پروموٹ کروایا ہے. اب اگر جو ایسا ہمارے ساتھ کنٹیکٹ پہ رہتا ہے، جو ہماری بات مانتا ہے، ہمارے ساتھ چلتا ہے، میٹنگ میں آتا ہے، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. کچھ ایسے بھی ایسا رہے ہیں جو کہ بس ایسے ہی کرتے ہیں کہ فون آ گیا، ٹھیک ہے جی کام کر رہے ہیں، کام کریں گے، یہ ہے وہ ہے. اگر وہ اس طرح کام نہیں کرتے، اینڈ پہ آ کے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور رزلٹ اس طرح نہیں نکلتا. رزلٹ اس طرح نہیں جی نکلتا. جی لیکن جس بھی انسان نے اس کو ایز اے کیریئر اچھی انکم کے حوالے سے لے کے چلا ہے وہ اس میں کامیاب ہوگا. اس سارے سفر میں کوئی ایسی شخصیت جو آپ کے لیے رول ماڈل رہی ہو، جس نے آپ کو بہت زیادہ ہمت بڑھائی ہو، موٹیویٹ کی ہو، انسپریشن کا ذریعہ رہی ہو آپ کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج جو میں گریڈ 18 میں میری پروموشن ہوئی ہے، اس میں سید صفی شاہ لال صاحب ان کا بہت زیادہ کردار ہے کہ انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا. اس کے بعد ہمارے سیکٹر ہیڈ ہیں مغان بشیر صاحب، انہوں نے کافی موٹیویٹ کیا. ہمارے زونل ہیڈ نور محمد جاوید صاحب اور میاں رضوان مجید صاحب ریجنل چیف ہیں. تو ان کی رہنمائی، ان کی گائیڈنس ہمارے ساتھ ساتھ رہی. ان کی موٹیویشن سے میں آج اس سیٹ پہ پہنچا ہوں. تو باقی یہی ہے کہ جتنی محنت آپ کریں گے اس کا رزلٹ آپ کو اللہ کی ذات نے دینا ہے. یہ منتوں والا کام نہیں ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ انشورنس کا کام بہت مشکل ہے. واقعی انشورنس کا کام بہت مشکل ہے، کیونکہ ڈاکٹر قدیر صاحب، جی جی ان کا بیان میں نے سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایٹم بنانا آسان ہے، بیمہ بیچنا مشکل ہے. مشکل ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ لائف کا کام بہت آسان ہے. اس بندے کے لیے آسان ہے کہ جس نے اس میں اپنی ضرورت پوری کرنی ہے یا جس نے آگے کیریئر تلاش کرنا ہے، اس کے لیے آسان ہے. ہاں، جو آیا بندہ اس نے اگر کہا کہ ہو گیا تو بھی ٹھیک، نہ ہوگا تو بھی ٹھیک، وہ بندہ پھر ناکام ہو جاتا ہے. اسٹیٹ لائف کو جوائن کرنے کے بعد ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے آپ کے توسط سے پالیسیز کرائی ہوں گی، اور بعد میں ان کے مسائل بھی ہوئی ہوں گے، جیسے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹل ڈیتھس بھی ہوں گی، اور ایسے بھی ہوں گی جن کی پالیسیز میچور بھی ہوں گی. اس حوالے سے آپ نے اپنے کلائنٹس کو اب تک کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا؟ اسٹیٹ لائف کے بارے میں پہلے مختلف لوگوں کے تفضیلات ہوتے تھے. یہ لوگ کہتے تھے یہ اسٹیٹ لائف کی پالیسی لوگوں کی کر رہے ہیں، تو کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو تب انہیں پتہ چلے گا، کسی کو پیسے واپس کروانے پڑے تو تب ان کے لیے مسائل ہوں گے، ان کی آنکھیں کھولیں گی. کیونکہ جب میں نے نیا کام سٹارٹ کیا تھا، خیر جو میرے سینئر تھے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ لوگوں کی باتوں کا دھیان نہیں کرنا، کیونکہ لوگ مختلف قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، مشورے دیں گے. تو 2013 میں ہمارے ایک پالیسی ہولڈر تھے ہمارے گھر کے پاس، ان کا قتل ہو گیا. ان کی ایک انسٹالمنٹ جمع تھی تقریباً 30,000 روپے. تو میں نے وہ ریکوائرمنٹس لینے کے بعد کیس سبمٹ کروا دیا. اور اس وقت لوگ پوچھتے تھے وہ فلاں بندے کی انشورنس ہوئی تھی، کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ انڈر پروسیس میں ہے. ادارے نے اپنی ریکوائرمنٹ پوری کی. ریکوائرمنٹ کرنے کے بعد 5,36,000 کا ڈیتھ کلیم کا چیک دیا ان کی بیوہ کو، ایک انسٹالمنٹ. ایک انسٹالمنٹ. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے پھر مجھے یقین آ گیا. اس کے بعد ہماری اس 14 سالہ سروس میں بسال میں، مٹھیال میں، پنڈ سلطانی میں
اپنے ہاتھوں سے میں نے ڈیتھ کلیم لیے، کیونکہ انشورنس اس لیے نہیں کروائی جاتی کہ بندے نے مر جانا ہے، انشورنس اس لیے کروائی جاتی ہے کہ بندے نے زندہ رہنا ہے، لیکن موت برحق ہے، موت آنی ہے۔ ایسی بھی ایک ڈیتھ کلیم میں نے دی ہے کہ دسمبر میں پالیسی کی، 10,000 روپے بندے کا پریمیم تھا، اور اس کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو گئی مارچ کے مہینے میں۔ اس کی فائل تقریباً 3-4 مہینے بعد آ جاتی ہے، فائل بھی نہیں آئی ہوئی تھی، اور اسٹیٹ لائف نے 4,20,000 روپے اس کے بیوہ کو کلیم دیا۔ کلیم دی۔ ابھی یہ تقریباً اس مہینے میں نے 13,35,000 روپے کا ایک ڈیتھ کلیم مٹھیال میں دیا ہے، 5,52,000 روپے کا ایک ڈیتھ کلیم کسراں میں دیا ہے۔ ابھی کل پرسوں ایک ڈیتھ کلیم میں نے 4,82,000 روپے کا بسال گاؤں میں، بسال ڈوکریا میں دی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو درمیان میں پالیسی ہولڈر پالیسی چھوڑ جاتے ہیں، کسی کے حالات نہیں رہتے یا وہ انسٹالمنٹ جمع نہیں کرواتا، ہمارے پاس مکمل ریکارڈ ہوتا ہے۔ میں اپنے سیلز نمائندوں کو، سیل مینیجر کو یہی بات کہتا ہوں کہ ان سے رابطہ کریں، وہ اپنے پیسے واپس لے لیں ود ان 90 ڈے کے اندر اندر، چاہے ڈیتھ کلیم ہے، چاہے کسی کی میچورٹی یا پالیسی مکمل ہو گئی ہے، چاہے درمیان سے پالیسی کوئی ودڈرا کرا رہا ہے، پیسے واپس لینا چاہتا ہے، اور ہو جاتا ہے۔ ہمارا کوئی بھی کلائنٹ آج دن تک زون تک نہیں گیا، جس نے بھی رابطہ کیا ہے، چاہے وہ ہمارا پالیسی ہولڈر ہے، چاہے ہم سے اس نے پالیسی نہیں کروائی ہوئی، ہمارے پاس وہ آتا ہے، ہم اس سے ڈاکومنٹس لیتے ہیں اور جا کے سبمٹ کروا دیتے ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ آ جاتی ہے، اور یہ 90 ڈے کے اندر اندر آتی ہے، مہینہ 1.5 مہینہ کے اندر اندر جو ہے وہ اماؤنٹ اس کے آ جاتی ہے۔ یعنی مجھے نہیں یاد کہ ہمارا کوئی پالیسی ہولڈر میرا یا میری وجہ سے کسی پالیسی ہولڈر کا کوئی لاس ہوا ہو، کسی کو کوئی پریشانی ہوئی۔ یہیں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی کسی کا مسئلہ ہو یہاں پہ حل کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے نیا آفس کھولا ہے جنڈ میں، میری آفس وہاں پہ بھی بنایا ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی ایسا فیلڈ ورکر نہیں ہے، لوگوں کو وہاں پہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ہم وہاں سے ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں، اور لوگوں کے مسئلے مسائل انشاءاللہ اگر کسی کا ہوا تو وہاں سے بھی حل کریں گے۔ جنڈ میں بھی ہم نے نور پلازا میں آفس کھولا ہے، اور تقریباً 10-11 بجے تک میں یہاں ہوتا ہوں، اس کے بعد پھر میں ادھر چلا جاتا ہوں، پھر شام کو وہاں سے واپسی ہوتی ہے۔ اس میں مجموعی طور پر جو اسٹیٹ لائف یہ عوام کی فلاح کے لیے، ان کے بہبود کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ سب سے بڑا اقدام یہ دیکھیں، ابھی ہیلتھ کارڈ اسٹیٹ لائف نے شروع کیا ہے، یہ جو میڈیکل وغیرہ لوگ کروا رہے ہیں وہ اسٹیٹ لائف کا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ لائف مختلف پلان لا رہی ہے، ابھی انہوں نے پچھلے سال 7 سالہ پلان جو ہے دیا اسٹیٹ لائف نے لیا کہ 7 قسطیں آپ نے جمع کروانی ہے، 13 قسطیں جمع نہیں کروانی، 20 سال کے بعد میچورٹی جو ہے وہ 4 گنا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیتھ کلیم کی مد میں اسٹیٹ لائف اربوں روپے دے رہی ہے، اسٹیٹ لائف کے اس وقت جو لائف فنڈ ہے وہ اربوں میں ہے، ٹھیک ہے، اور پالیسی سرنڈر کے حساب سے، میچورٹی کے حساب سے میں اس پہ ایسے مطمئن ہوں کہ ہمارے گاؤں کے ایک بینک مینیجر تھے، فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کو ان کی مغفرت کرے، ان کی پالیسی پرانی ہوئی تھی 2000 سم تھنگ 29 تھی، تو انہوں نے ہمیں وہ فائل دی کہ میری یہ پالیسی مکمل ہو گئی ہے، مجھے پیسے لے کے دے۔ ہم نے وہ فائل ان کا بینک اکاؤنٹ اٹیسٹ کروا کے وہ فائل جمع کروائی، ان کی اماؤنٹ آئی، اور انہوں نے پھر ہمیں کال کی کہ آئیں جی میں نے اپنے بیٹے کی پالیسی کرانی ہے 32,000 روپے پریمیم۔ میں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو پیسے کتنے ملے ہیں، لیکن مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ ان کو، کیونکہ ساری زندگی ان کی بینکنگ سے ریلیٹڈ گزری ہے، تو ان کو پیسے ٹھیک ملے ہیں جو ان کو کہے گئے تھے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے انہوں نے وہ پھر دوبارہ اپنے بیٹے کی 32,000 روپے کی پالیسی دی ہے۔ تو یہ اسٹیٹ لائف کا اب ہمارے علاقے میں اتنا نام پیدا ہو گیا ہے کہ بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ یہ انشورنس والے ہیں، اور لوگ اب خود ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ ہم نے کافی مٹھیال میں، بسال میں اور اس علاقے میں بڑی بڑی پالیسیاں بھی ہیں۔ ایک مٹھیال گاؤں کی پالیسی ہمارے پاس چل رہی ہے سالانہ 10 لاکھ روپے کی ہے، ایک پالیسی چل رہی ہے 7.5 لاکھ روپے کی ہے، ایک پالیسی چل رہی ہے 3.5 لاکھ روپے کی ہے، 50,000 20,000 ایسی تو بے شمار ہیں۔ 10,000 سے ہمارا پریمیم سٹارٹ ہوتا ہے، اس سے اوپر حصہ بقدر جسا یہ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 10 لاکھ روپے کی پالیسی لیتے ہیں، اس کی سالانہ انسٹالمنٹ جو ہے وہ 50,000 روپے بنتی ہے۔ آپ نے
50,000 रुपया सालाना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बाद अपना अकाउंट खुलवाना है, उसमें हर साल आपने 50,000 रुपया जमा करवाना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 20 इंस्टॉलमेंट होती हैं। 20 साल के बाद आपका बनता है 10 लाख रुपए, तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए इसकी मेच्योरिटी है। 4 से 4.5 गुना जी, 4 से 4.5 गुना इसकी मेच्योरिटी है। और आप 20 साल के लिए जो है पाबंद नहीं है। दरमियान में अगर आपको जरूरत, आपके हालात नहीं रहते, आप इस पॉलिसी को ख़त्म भी करवा सकते हैं। 10 साल के बाद भी ख़त्म करवा सकते हैं। 10 साल के बाद आप ख़त्म करवाएंगे, जितना साल बोनस लगे हुए वो आप वापस ले पूरी सकते आपको हैं। मिल जाएगी। ठीक है। तफत इसमें ये होता है कि 50,000 रुपया आपने अपने ही अकाउंट में जमा करवाया, और खुदा न खास्ता अगर आपकी नेचुरल डेथ हो जाती है तो गवर्नमेंट आपके बच्चों को 10 लाख रुपया पे करेगी, प्लस साथ जितनी किस्तें जमा हुई हैं उनके जो बोनस लगे हुए हैं वो भी देगी, और आइंदा के लिए इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगी। ठीक। यही है, अगर इसमें हमारा ADB कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लगा हुआ है तो 50,000 रुपया एक इंस्टॉलमेंट देने के बाद खुदा न खास्ता अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो ये फिर 10 लाख की पॉलिसी है, 20 लाख रुपए गवर्नमेंट दे देगी, बाकी इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगी। और इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है FIB, वो अगर आपने लिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट तो आपकी चाहे नेचुरल डेथ होगी चाहे एक्सीडेंटल डेथ होगी, वो तो आपको गवर्नमेंट ने देना है। 10 लाख का 10% FIB की मद में 1 लाख रुपए सालाना वजीफे के तौर पे आपके बच्चों को मिलेगी, और ये जितना सा बाकी रहता है वो आपको सालाना 1 लाख रुपए मिलता रहेगा, और 7.5% उसमें इजाफा भी होगा। ठीक है। ये FIB हमारे गांव में एक लड़का था, उसकी डेथ हुई, एक्सीडेंटल डेथ हुई, 12,000 रुपये केस थी, तकरीबन 4,36,000 रुपया स्टेट लाइफ ने क्लेम दिया, और FIB उसका 10% लगा हुआ था। 21,000 रुपया सालाना उसकी वालदा की पेंशन बनी, क्योंकि वो हर साल वाचर आता है डाकखाने में, तो वो बैंक से अटैच करवा के वापस जमा करवाना पड़ता है, तो अमाउंट आती है। एक दफा ये पिछले साल की बात है, उनका वो वाचर आया बाई डाक, वो रिसीव कोई नहीं कर सका, तो वो वाचर वापस चला गया। उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि इस दफ़ा वो हमें मिले नहीं है ना, तो मैंने कहा चल ठीक है मैं जाता हूँ। मैं वहाँ पे गाँव में गया, वहाँ पे जाके मैंने वो फाइल निकलवाई कि ये वाचर नहीं आया, तो उन्होंने कहा जी कि हमने भेजा है, वो वापस आ गया, आगे से किसी ने रिसीव नहीं किया। वो फाइल मेरे सामने पड़ी हुई थी, तो वो मैं देख रहा था कि वो जो FIB की मद में 21,000 रुपए से पेंशन स्टार्ट हुई, वो बढ़ते बढ़ते जो आखिरी पेंशन है 19वें साल वो 72,000 रुपए तक गया। अच्छा, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि स्टेट लाइफ हमारे लिए पाकिस्तान में बहुत बड़ी नेमत है, जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जमानत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है। अभी ये देखें, जिस तरह पंजाब बैंक में एक इशू बना, ठीक है, लोगों के लाखों रुपए करोड़ों रुपए बल्कि, ठीक है, और उनके सामने सेट हो गया। अब यहाँ पे हमारे लोग कहते हैं कि ये 10 लाख है, 20 लाख है, जाके बैंक में रख दे। मैं उस दिन बैंक में बैठा हुआ था एक में, तो वहाँ पे मैंने एक क्लाइंट भी आ गया, उसको पॉलिसी, वो बैंक मैनेजर मुझे कहते हैं कि इनको पॉलिसी समझाएं, तो मैंने वो बैंक मैनेजर साहब को कहा कि आप मुझे ये बताएं जी, ये बंदा आपको 10 लाख रुपए देता है, आप साल के बाद इसको प्रॉफिट कितना देंगे? उन्होंने बहुत कम सा बताया जो उनके साथ। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है जी, ये 10 लाख रुपए आपको देते हैं, अगर इनकी डेथ हो जाती है तो क्या आप इनकी फैमिली को वो 10 लाख ही देंगे या उससे ज्यादा देंगे? उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो उनकी फैमिली को वो 10 लाख रुपए ही देंगे। मैंने कहा कैसे देंगे? कहते हैं जी कि वो सक्सेशन सर्टिफिकेट या इस तरह का बना के देंगे, हम उनको बताते करेंगे। मैंने उसको कहा कि आप किसी भी बैंक में 10 लाख रुपया दें, उसमें रिस्क कवरेज नहीं है, लेकिन स्टेट लाइफ में आप 10 लाख रुपए की पॉलिसी खरीदते हैं, 50,000 रुपए दें, जो आपके घर फाइल आएगी या वो रसीद आएगी, वो 10 लाख या 20 लाख रुपए का तफल है। इसमें छोटी छोटी सेविंग करके मंथ वाइज अगर बंदा रूटीन बनाए तो साल की अच्छी सेविंग कर सकता है। इसका मकसद, इसको फोर्स सेविंग कहा जाता है, ये जबरदस्ती वाली बचत। एक दफा आपने सेविंग कर ली, साल के बाद आपका दिल नहीं भी है तब भी आप कराएंगे, और ये छोटी छोटी अमाउंट करते करते ये आपके हाथ में अच्छे अमाउंट उस वक्त आएगी जब आपके बच्चे जवान हो जाएंगे, आप बुढ़ापे की स्टेज में होंगे, उस वक्त ये आपको रकम जो है काम आएगी। ये जो स्टेट लाइफ में इतने सारे इकदाम किए हैं, तो आप क्या समझते हैं अभी लोकली
یعنی آپ اپنے علاقے کو دیکھ لیں اور ملکی سطح پہ اسٹیٹ لائف کی جو ساتھ ہے اس میں بہتری کس حوالے سے آئی ہے, کس حد تک آئی ہے؟ اسٹیٹ لائف کا 2019 کے بعد جی جی ہمارے چیئرمین شعیب جاوید صاحب اور ڈویژنل ہیڈ مارکیٹنگ خالد محمود شاہ صاحب, انہوں نے ایسے اقدام کیے ہیں کہ یہ ہر سال اس کا بزنس بڑھتا جا رہا بڑھتا جا ہے. جس طرح 2020 میں کم تھا, 2021 میں اس سے زیادہ ہوا, 2022 میں اس سے زیادہ ہوا, 2023 میں اس سے بھی اس سے زیادہ ہوا. یہ دیکھیں وہ تو ایک کارپوریشن ہے پورے ملکی لیول پہ, یہ ہمارا ایجنسی آفس ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. 2019 میں نے 12 لاکھ کیا پورے سال میں. جی جی 2020 میں جو ہے وہ تقریباً 24 لاکھ ہوا پورے سال میں. 2023 میں 70 لاکھ ہوا. 2022 میں 70 لاکھ ہوا اور 2023 میں 1.5 کروڑ روپے ایک سال میں ہوا. ایک سال اور ابھی بھی ہم تقریباً 20-25 لاکھ روپے کر چکے اب بھی کر سکیں. ٹھیک اور آنے والے دنوں میں ابھی کام سٹارٹ ہوئے جون ہے. ٹھیک ہے, جون کے مہینے میں ویسے بھی کام زیادہ ہوتا ہے جون اور دسمبر میں. اور مجھے امید ہے کہ پچھلے سال اگر ہمارے ایجنسی کا ہمارے ایریا کا 1.5 کروڑ ہوا ہے اور اس سال انشاءاللہ ہم نے 2.5 کروڑ روپے کی پالیسیز کرنی ہے. لوگوں کا اعتماد ہے. اب ایک ٹائم ہوتا تھا کہ جب میں 2012 میں لوگوں کے پاس جاتا تھا, لوگوں کو ڈھونڈتا تھا, لوگوں سے کانٹیکٹ کرتا تھا. اب یہ ٹائم ہے کہ اب لوگ مجھے ڈھونڈتے ہیں. بلکہ ابھی یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے, ایک لڑکا مجھے گاؤں سے کال کر رہا تھا کہ میں نے انشورنس پالیسی کروانی ہے, مجھے ملے. میں نے کہا میں کام بعد ہوں, میں اٹک ہوں, میں دوسرے دن کہا میں جنڈ ہوں. تیسرے دن وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیسے بندے ہیں, میں نے آپ انشورنس کرانی ہے, آپ مجھے مل ہی نہیں رہے. میں ایسا کروں گا, میں شام کو مغرب کے بعد آپ کے گھر آ جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے یار, آپ مغرب کے بعد میرے گھر آ جائیں. یہ پچھلے دسمبر کی بات ہے. 3-4 کلائنٹ ایسے تھے جو مجھے فون کرتے رہے کہ مجھے ہمیں ملیں گے, ہمیں پالیسی کروانی ہے. ٹھیک ہے, اور ان میں سے ایک بندہ میرے ساتھ ناراض بھی ہو گیا. پھر میں 31 دسمبر کو شام کے وقت اس کی شاپ پہ گیا اور میں نے کہا یار فادر میرے پاس ٹائم نہیں تھا, میں آ نہیں سکتا. اس کی پالیسی کروائی. تو ساتھ بہتر ہونے سے یہ چیز ہوئی ہے کہ لوگوں کا اعتماد آپ پہ بڑھ گیا, نہ صرف مقامی سطح پہ بلکہ ملکی سطح پہ. انشورنس اسٹیٹ لائف کو AAA کا ایوارڈ حاصل ہے. جتنی بھی انشورنس کمپنی ہے وہ نیچے ہیں, اسٹیٹ لائف سب سے اوپر ہے. اور آئے دن اس میں مزید بہتریاں ہو رہی ہیں. اب سننے میں آ رہا ہے ایک نیا پلان آ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ یہ جون میں یا جون کے بعد اناؤنس ہو جائے گا. اسٹیٹ لائف اپنے پالیسی ہولڈر کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, آسانیاں جو ان کے لیے پیدا کرے. پہلے جب میں بھرتی ہوا تھا اس وقت وہ ہاتھ کے ساتھ رسیدیں لکھی جاتی تھی. ٹھیک ہے, وہ ہم کسی کو دیتے تھے تو بندہ شاید یہ سوچتا ہوگا یہ پتہ نہیں انہوں نے خود پھر وہ کمپیوٹرائز ہو گئی. کمپیوٹرائز ہونے کے بعد اب یہ ہمارے جو چیئرمین صاحب آئے ہیں انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں. آن لائن اس کو کر دیا ہے, آن لائن اپنی کیس آپ جمع کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اسکیننگ ہو رہی ہے اور یہ جو پرپوزل فارم وغیرہ ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے. آن لائن یہیں پہ ایریا آفس سے یا ایجنسی آفس میں جو بھی ان کا وہ شیڈول ہوگا اس کے حساب سے وہ یہیں پہ بیٹھے بیٹھے اپنی پالیسی کو کسی کی بندیں رکی ہوئی ہے وہ یہاں سے کروا سکتا ہے. نئی پالیسی لینے کے لیے بھی یہیں پہ بیٹھے بیٹھے اس کا سارا وہ پروسیجر ہو جائے گا. یعنی یہ جو ڈیجیٹل دور ہے اس کے اندر ساری چیزیں آن لائن ہونے سے ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ اپ ہوتا ہے. یعنی آپ ہاتھ سے ایک پرچی بنا کے دے رہے ہیں تو اس کے اندر تو امکانات ہیں کہ جعلی بھی ہو سکتی ہے, لیکن آن لائن ایک چیز خود جمع کراتے ہیں, اس کا ریکارڈ دیکھتے ہیں, اس کو جب بھی چاہیں اس کو اپڈیٹس اس کے حوالے سے جان بھی سکتے ہیں. تو اس میں یہ ٹرسٹ مزید جو کلائنٹس ہے وہ بڑھتا ہے. جی بڑھتا ہے. جس میں ہم اس گفتگو سے پہلے ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے عموماً انشورنس کے حوالے سے تفاوت ہیں, تو میں نے بھی آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ اگر ہم اس حوالے سے سوچیں تو تقریباً اب ہر چیز کی انشورنس ہے. یعنی اب کوریئر کے ذریعے کوئی چیز بھیج جائیں, سروس ہے اس کو استعمال کریں تو وہاں پہ بھی انشورنس ہے. جو اچھی ٹرانسپورٹ کی کمپنیز ہیں وہاں پہ بھی آپ سفر کرتے ہیں تو ٹکٹ جب ملتا ہے تو وہاں پہ بھی انشورنس ہوتی ہے. جہاز پہ سفر کرتے ہیں تو انشورنس اس کی بھی ہوتی ہے. ہیلتھ انشورنس آپ حج عمرہ پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی انشورنس ہوتی ہے. تو کیا وجہ ہے بھی یہ ساری چیزیں آیا یہ لوگوں کے علم میں نہیں ہے, یہ لوگ اس کا کمپیریزن نہیں کرتے ہیں, تب یہ اسٹیٹ لائف کی انشورنس کے حوالے سے جو پالیسی ہے لوگوں کے تفاوت ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ
انشورنس کے حوالے سے ہمارا فیلڈ میں یہی ہوتا ہے، اس کا ایک جو رزلٹ ہے نا وہ دیر پا ہے، جی جی کیونکہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی صاحب یہ موبائل ہے، بہت اچھا موبائل ہے، اس کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے، جی جی یہ آپ لے لیں۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے نہیں بھی ہے، آپ کسی سے مانگ کے بھی یہ لے لیں گے، ہاں لینا آپ چاہیے لاکھ روپے مجھے دیں گے، جی یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں آ جی جائے گا۔ انشورنس کا ایسے ہے کہ ہم بندے سے پیسے لیتے ہیں، اس کو ڈاکومنٹس دے دیں، جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس کی افادیت سمجھتے ہیں، جی جی باقی کچھ جن کو علم نہیں بھی ہوتا تو وہ مختلف قسم کے فتویٰ جی جی الگ فتویٰ تو مفتی دے سکتا ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ اس میں اہل تشیع میں جیسے امام خمینی صاحب ہیں، جی جی ٹھیک ہے، ان کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے۔ اہل سنن میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے، اور ابھی مفتی عبدالقیوم النادوی صاحب ہیں، یہ آپ کے پاس سارے فتاوا یہ موجود ہیں، سارے فتویٰ جات یعنی ہمارے پبلک پاس کی طرف سے موجود اگر ہیں۔ ڈیمانڈ کی جائے کہ یہ جی فتاوا اگر آپ کہہ رہے ہیں، جی 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 کیونکہ جی میں تو انٹرویو لے رہا ہوں، میری ذمہ داری تو نہیں ان کو جی پیش جی کرنا، جی 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 تو یہ یہ بالکل مطلب یہ جناب، اگر ہم حوالے دیتے ہیں، یعنی آپ خود اور یا آپ کی جو ادارہ ہے کارپوریشن ہے وہ اس کو جسٹیفائی کر سکتی ہے بالکل جسٹیفائی کر سکتی یعنی ہے وہ۔ یہ اسی طرح اب تکافل کے نام سے بھی جی جی انشورنس چل رہی ہے، ٹھیک ہے اس میں بھی مفتیان کرام کا جی جی یہی فتویٰ ہے کہ وہ ٹھیک ہے جائز ہے، سیم یہی چیز ہے، کام کو ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی اس میں سود والا کنسیپٹ بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ ہمارے گاؤں میں ایک علامہ صاحب آتے تھے، ان سے میں نے ڈسکس کی کہ انشورنس کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا جی آپ کام کرتے ہیں یا آپ انشورنس کرانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں کام کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ جی جی بعض ممالک کہتے ہیں کہ وہاں پہ اگر کوئی کمانے والا بندہ یا برکت دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی فیملی کو گورنمنٹ وہاں سے جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے، لیکن سپورٹ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے۔ اس طرح نہیں ہے تو اس کے متبادل یہ انشورنس بہت اچھی چیز ہے، آپ کام کریں بے فکر ہو کے۔ باقی جتنے نہیں کرانی اس نے نہیں کرانی، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو ہم بتاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، سارے حوالہ جات بھی دیتے ہیں، لیکن وہ جس نے نہیں کرانی ہوتی وہ ہم بھی سمجھ جاتے ہیں جو اس نے نہیں کرانی، اور جس نے کرانی ہے اس نے کرانی ہے۔ ماشاء اللہ میٹرک کی یعنی جو بنیادی تعلیم ہے صرف وہی آپ کے پاس ہے، اس کے بعد آپ کسی بھی وجہ سے وجوہات ہم ڈسکس نہیں کریں گے، آپ نے مزید تعلیم حاصل نہیں کی، پھر آپ کے ہاتھ کا بھی مسئلہ تھا، یہ بھی ساری چیزیں تھی، اس کے باوجود ان ساری چیزوں کو کے باوجود آپ نے محنت کی، ہمت سے کام کیا، اپنی زندگی کا سفر جو تھا اس کے اوپر رواں دوا رہے ہو، ماشاء اللہ آپ 18 گریڈ آپ کے پاس آپ کو مل گیا یا ملنے والا ہے، تو اس سارے سفر میں جو آپ نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، تو اس کے بعد آپ خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے، نوجوان نسل کو میں اس لیے ٹارگیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا کیریئر بنانا ہوتا ہے، باقی لوگ تو جو بن چکے ہیں وہ بن چکے ہیں، تو یہ لوگ خاص طور پہ فرسٹریشن کا شکار ہیں حالات کی وجہ سے، خاص طور پہ کووڈ کے بعد حالات ایسے بنے ہیں کہ معاشی حالات ملکوں کے کیا گلوبلی چینج آئی ہے، بہت بڑی چینج آئی ہے، وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں، تو ایسے نوجوانوں کو آپ اپنی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، لوگ ایم اے کر کے ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو جاب نہیں مل رہی، کیونکہ ابھی اگر کسی بندے نے تعلیم مکمل کی ہوئی ہے تو ہمارے ملک میں یا تو ہیوی سفارش ہوگی یا رشوت ہوگی، تب جا کے اسے نوکری ملے گی، اور نوکری جو بھی ملے گی اسے 25-30 ہزار یا 50,000 روپے فکس اس کی سیلری ہوگی، اور اس کی پابندی ہوگی 8 گھنٹے 12 گھنٹے، اور یہ بھی پابندی ہوگی، ہو سکتا ہے اگر وہ کسی محکمے میں بندہ ملازم ہو تو اسے یہاں سے ٹریول کراچی بھی جانا کرنا پڑے پڑ جائے، پردیس کاٹنا پڑ جی جائے۔ جی ہم کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ادھار مانگ کے یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں، جی دبئی جا رہے ہیں یا سعودیہ جا رہے ہیں، وہاں پہ ان کے لیے جو مشکلات ہوتی ہیں وہ انہیں ہی پتہ ہوتا ہے۔ تو نوجوان نسل کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ آئیں، اسٹیٹ لائف کو جوائن کریں، ہم میٹرک پاس بندہ بھی اسٹیٹ لائف میں بھرتی کرتے ہیں، محنت کریں، محنت کرنے کے بعد اچھی انکم بھی حاصل کریں، آگے کیریئر بنائیں، کیونکہ اسٹیٹ لائف میں یہ 2025 کے بعد بہت زیادہ خلا آنے والا ہے، جی جی کیونکہ جو پرانے لوگ ہیں وہ ریٹائرڈ ہو گئے، ٹھیک ہے، اسٹیٹ لائف کو اب ایریا مینیجر چاہیے، اسٹیٹ لائف کو سیکٹر ہیڈ چاہیے، اسٹیٹ لائف کو زونل ہیڈ، ریجنل چیف، یہ پوسٹیں خالی ہونے والی ہیں، اور یہ پوسٹیں کس نے سنبھالنی ہیں؟ یہ ہم نوجوانوں نے سنبھالنی ہیں۔ جس طرح دیکھیں ہمارے ایریا مینیجر سے بدر بٹ صاحب وہ ریٹائرڈ ہو گئے، ٹھیک ہے، گریڈیشن سے ریٹائرڈ ہو گئے، ان کے بعد میں نے محنت کی اور آج الحمدللہ گریڈ 18 میں پہنچا ہوں، اور یہ مثال ہے کہ ایک میٹرک پاس بندہ
स्टेट लाइफ में 18वें स्केल में पहुंच सकता है, इससे आगे भी निकल सकता है। अब मेरी जो ख्वाहिश है, मेरा जो टारगेट है, वो इससे अगली पोस्ट है, उस पर नजर है कि सेक्टर हेड मैंने बनना है। जी जी तो नौजवानों के लिए हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। मेल फीमेल मैट्रिक पास हमारे पास वैकेंसियां हैं, वो आए। एक्सीलेटर प्रमोशन चांसेस हैं कि इस दफ़ा फिर हमारे चेयरमैन जनाब शोएब जावेद साहब और डिविजनल हेड मार्केटिंग खालिद महमूद शाह साहब, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस साल फिर वो एक्सीलेटर प्रमोशन देंगे, और ताकि ये फील्ड आगे निकले और इसमें आके अपना कैरियर भी बनाए और इनकम भी अच्छी कमाए। क्योंकि 2012 से पहले हमारे पास साइकिल तक नहीं थी। जी जी ये स्टेट लाइफ की मरून मेहनत है कि स्टेट लाइफ में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, अपना घर, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, एक इज्जत है, अच्छी इनकम है और एयर कंडीशन गाड़ियां हैं हमारे पास। वो हमारे एरिया मैनेजर थे, वो कहते थे, अक्सर मिसाल दिया करते थे कि बेटा अगर मैं आज एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमता हूँ तो ये मुझे ऐसे नहीं मिले, ये मैंने पहले गर्मी जून जुलाई की गर्म लू में अपने बाजू जलाए, उसके बाद जाके जाके मकाम में है। जी और बहुत आसान काम है स्टेट लाइफ का, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लोगों के दिल में ये होता है कि लोग पॉलिसियां करवा चुके हैं, जिस तरह अब हमारे मटियाल बसात की लेना, जी जी हमने यहाँ से जन्नत की है, यानी कि हर जगह से की है, पिंडी, इस्लामाबाद, जांड, अटक, हर जगह हमारे एसआर मौजूद हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस जगह ज्यादा काम करने वाले वहाँ पे ज्यादा काम ज्यादा होता है। काम मटियाल बसात, ये पूरी तहसील जान, पूरा जिला अटक हमारे पास पड़ा है। जी 70% लोग अभी भी इस इंतजार में हैं कि कोई बंदा आए, आके हमें इंश्योरेंस पॉलिसी समझाए, समझे। और अगर उसको पॉलिसी समझाएं, हकीकत बताएं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बंदा इंश्योरेंस पॉलिसी आपसे मत खरीदे। इसके साथ ही मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें क्या अपना कीमती वक्त दिया और एक इंतहाई मुफीद गुफ्तगू का सिलसिला जो था वो हमारा यहाँ पे जारी रहा। मोहतरम नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया कि आपने हमारी आज की गुफ्तगू देखी। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और शख्सियत के साथ एक नए इंटरव्यू के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इसके साथ ही मैं वाजिद अली खान अपने चैनल हर पे आपसे इजाज़त चाहता हूँ।